मसीह यस्सु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज हम सब पर ये फ़ज़ल किया, हम पर खुदावंद ने ये बख्शिश की कि हम एक मरतबा फिर उसकी हजूरी में जमा हो सकें। मेरे अज़ीज़ों, ये एक खुशी का मौका है हम सब के लिए कि साइमा की शादी के जो सारे मामलात हैं वो पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। मतलब तैयारी के एतबार से बाकी जो फंक्शन है वो तो अभी स्टार्ट होगा परसों से। ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि हम इस चीज़ को तरजीह दें कि खुदा हमारी ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हमारे साथ हो। दुख में, तकलीफ़ में, खुशी में, हमारी ज़िंदगी के हर एक फेज़ में खुदा हमारे साथ हो। कई बार ऐसे होता है कि जब खुशी होती है घर में तो लोग खुदा को भूल जाते हैं, वो खुदा को पीछे कर देते हैं और शादी पे जो निकाह होता है सिर्फ उसके अंदर इबादत होती है। तो मोस्टली ऐसे होता है कि जब खुशी का वक्त होता है तो हम उसमें खुदा को ज़रा साइड पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई बीमारी आ जाए, कोई गम आ जाए, फिर हम सबको ड्यूटी पे लगा देते हैं कि आप दुआ करें, आप दुआ करें। पादी साहब के घर भी बार बार जाते हैं, पादी साहब ने भी बार बार बुलाने हैं, चर्च भी भज भज जाने हैं। लेकिन जब हमारे मामला ठीक चल रहे हों, हालात ठीक हों, तो फिर हम खुदा से ज़रा दूर दूर ही रहते हैं। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन इस घराने ने शादी के शुरू होने से पहले भी हमें दुआ के लिए बुलाया था, हम उस वक्त भी आए थे, हमने शुक्रगुजारी की एक दुआ की थी और अब भी हम शुक्रगुजारी की ये इबादत कर रहे हैं। और मेरा दिल इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि ये जो बेटी है साइमा, ये एक लंबे अरसे से क्वायर का हिस्सा है, चर्च का हिस्सा है और ये बड़ी पाबंदी से, बड़ी वफादारी से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बहनों के साथ, अपनी कजन्स के साथ ये बच्चियां सारी क्वायर में आती रही हैं। और इन बच्चियों की जो बेस्ट चीज़ ये थी कि हमने इन्हें जो कहा इन्होंने वही किया। तो मेरे लिए बतौर पासबान ये एक बड़ी खुशी की बात है कि कोई बच्चा आपका ताबेदार हो, तो उसके लिए लाइफ के अंदर ब्लेसिंग होती है, बरकत होती है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्वायर में आने के ख्वाहिशमंद होते हैं लेकिन वो बात मानते कोई नहीं आपकी। तो जो बच्चा आपकी बात मानता है, जो बच्चा ताबेदारी करता है, खुदा उसको बरकत देता है। चंद एक बातें मेरे जहन में है जो बड़ी जरूरी हैं। आज का जो पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उसका उन्वान है शादी से पहले। क्या उन्वान है जी? शादी से पहले। एक पैगाम मैं फिर कभी सुनाऊंगा शादी के बाद। अभी जो है वो है शादी से पहले, ठीक है? क्योंकि शादी से पहले हमने बहुत सी प्रेपरेशंस नहीं की होती जिसकी वजह से हमारी शादी नाकाम हो जाती है। शादी के बाद के मामलात कुछ और हैं, लेकिन शादी से पहले हमें कुछ चीजें करनी है जो आमतौर पर ना तो लड़की करती है ना ही लड़का करता है। और हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि हम जल्दी जल्दी से कोई लड़का ढूंढें, जल्दी जल्दी से कोई लड़की ढूंढें, उते घर पा लीए, उते डबल स्टोरी कर लीए, लाल प्लाट खा लिया, खरीद के अपने बच्चे लिए बना ली। मतलब हम जमीनी प्रेपरेशन बहुत करते हैं, लेकिन शादी से पहले हमारी वो प्रेपरेशन नहीं होती, वो तैयारी नहीं होती जो शादी को चलाने के लिए जरूरी। शादी घर से, मकान से नहीं चलती। शादी दो लोगों ने मिलकर चलानी होती है, जिसमें खुदा उनके साथ अगर ना हो तो शादी नहीं चल सकती। फिर वो एक ऐसा बोझ बन जाता है जो बार बार रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, तायों को बुलाना पड़ता है, चाचों को बुलाना पड़ता है, फूफियां आ जाती हैं और वो लड़ाई झगड़ा और समझौता और पंचायतें वो बैठती रहती हैं। और शादी के साल तो गुजरते जाते हैं लेकिन उसमें मजा कोई नहीं होता। सब लोगों को पता होता है कि भैया मियाँ बीवी लड़न ना लेने। और शादी के 20 सालों में 10 साल वो अपने घर रही होती है और 10 साल वो अपने शौहर के साथ रहती है। लड़ाई झगड़े में सारी जिंदगी गुजर जाती है। तो प्रेपरेशन की 4-5 चीजें मैं चाहता हूं। यहां पे बहुत से यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, जिन पर ये वक्त आएगा कि उनकी भी शादी होगी, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ये कलाम उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है, ये कलाम उनके लिए भी है। शादी से पहले अगर आपने प्रेपरेशन नहीं की थी तो चले अब कर लें, ठीक है? वक्त तो अभी है हमारे पास, हम आज भी इस पैगाम से फायदा उठा सकते हैं। वो लोग भी जो पहले से शादीशुदा हैं और जो शादीशुदा नहीं है वो इसको बगौर सुने। पहली चीज जो शादी से पहले हमने करनी है वो ये कि हमने जीवन साथी की तलाश नहीं करनी। हमने क्या करना है जी? जीवन साथी की तलाश नहीं करनी। आप कहेंगे ये कैसी बात है कि शादी से पहले हमने जीवन साथी की तलाश ही नहीं करनी? आपने ये देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र में, अब मोबाइल आने की वजह से बहुत छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम अब बड़ी आम होती जा रही है। ये चीज आम है, सबको पता है। इसलिए मैं बतौर पासपन ये जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि मैं ये बात करूं, मुझे ये बात करनी चाहिए, मुझे बात सिखानी चाहिए, क्योंकि मैं कलीसिया का पासबान हूं और आप सब लोग कलीसिया का हिस्सा हैं और आपको ये बात सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जो नौजवान बच्चे यहां पर बैठे हैं, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि अपनी उम्र से पहले ही हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमारी शादी किस लड़के से होगी या हमारी शादी किस लड़की से होगी। पहला करंथियों उसका 7वां बाब और उसकी 27वीं आयत सिर्फ खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 7वां बाब और उसकी 27वीं आयत। और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है,
اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر. اگر تیری بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر, اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر. اور آگے اس کی ایک تفصیل ہے کہ جو بیاہی ہوئی ہے وہ شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے, اور جو بیاہا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے جی, وہ بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہتا, اس کی فیملی کی آؤ بھگت کرتا رہتا, انہوں نے دعوتاں دے بلاندا رہتا. اس کے بعد ڈیوٹی بدل جاتی ہے. ایک سنگل آدمی کی لائف کچھ اور ہے, ایک میرڈ بندے کی لائف کچھ اور ہے. پہلے وہ موٹر سائیکل پہ اکیلا جدھر مرضی چلا جاتا تھا, شادی کے بعد اس کی بیوی نے اس سے پوچھنا کہ تسی کتھوں آئے, وہ جواب دے اس بات کا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں. اس سے پہلے تو وہ آزاد تھا, اس سے پہلے تو اس کو کچھ نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وقت ہمارا شادی کے بغیر ہے وہ وقت ہم خدا کو کھوجنے میں لگائیں, وہ وقت ہم خدا کے ساتھ سپینڈ کریں, اس وقت میں ہم دعا کریں, اس وقت میں ہم کلام پڑھیں, اس وقت میں ہم خدا کے ساتھ اپنا وقت بتائیں. جتنا زیادہ وقت, جتنا اچھا وقت, جتنا کوالٹی ٹائم ہم نے خدا کے ساتھ گزارا ہوگا اتنا ہی زیادہ ہماری شادی کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہوگی. اگر ہم نے شادی سے پہلے اس کام میں وقت گزارا ہے کہ ہم نے خدا کو تو وقت نہیں دیا لیکن ہم ادھر ادھر اپنے ذہن کو بھٹکاتے رہے, تو کیا ہوگا, ہم اپنی زندگی کو سپوائل کر لیں گے. سب سے پہلی بات, جو اہم بات ہے, وہ یہ کہ شادی سے پہلے ہم توبہ کریں, ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں, ہم اپنی زندگی خداوند کے ساتھ گزاریں. اور جب ہم اپنی زندگی خداوند کے ساتھ گزار رہے ہوں گے, خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہوں گے, خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہوں گے, تو ہمیں پتا ہوگا کہ شادی کیا ہے. لڑکے کو اور لڑکی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ شادی کیا ہے. انہیں بس یہی ہوتا کہ ٹھیک ہے بھی کہ لڑکی دے نال میں رہنا, تو لڑکی نو آندا کہ میں منڈے دے نال رہنا, تو دے بعد بچے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ذمہ داریوں کی ایک زنجیر ہے, ایک کڑی ہے ذمہ داریوں کی. شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں, یہ ختم نہیں ہوتی. تو جو بندہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اب وہ ذمہ داریوں کے لیے تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی لائف میں ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. تو پہلی چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ شادی سے پہلے کیا چیز کرنی ہے جی, توبہ کر کے اپنی زندگی خدا کو دینی. تو پہلی چیز آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ شادی سے پہلے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کو اور لڑکے کو توبہ کرنی چاہیے, انہیں اپنی زندگی خداوند کو دینی چاہیے. ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ میں تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں. اگر کسی شادی کے درمیان خدا نہیں ہے, اگر کسی نوجوان کی لائف میں خدا نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی کو تنگ کرے گا. اگر کسی بیٹی کی لائف کے اندر خدا نہیں ہے, وہ مسیح کو نہیں جانتی, وہ نجات یافتہ نہیں ہے, تو وہ اپنے شوہر کے لیے تنگی کا سبب بن جائے گی, اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گی. شادی چلے گی نہیں. اور کلام میں لکھا ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. ہمارے لیے یہ ضروری ہے, یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے بڑھائیں, بہترین طریقے سے اس کی تعمیر کریں. اگر ایک گھر کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر ٹھیک بن جائے گی. اگر وہ بلڈنگ ٹھیک بن بھی گئی ہے تو چونکہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے وہ بلڈنگ کولیپس کر جائے گی. بلڈنگ کا مضبوطی سے کھڑا رہنا اس وقت ممکن ہے جب بنیاد ٹھیک ہے. تو اگر لڑکا خداوند میں ہے, اگر لڑکی خداوند میں ہے, تو جب دونوں وہ خداوند میں جوڑے جائیں گے تو ان کی شادی, ازدواجی زندگی کامیابی سے آگے بڑھے. انہیں پتا ہوگا کہ میری بیوی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں ہمیشہ بیٹیوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بندہ بھی تحفہ ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو کلام میں لکھا کہ جی جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملیا, تو میں کہ جنہوں بندہ ملیا انہوں بھی تحفہ ہی ہے. اگر دونوں میاں بیوی کا آپس میں اچھا سلوک ہو تو دونوں ایک دوسرے کے لیے گفٹ ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شوہر زندہ ہوتا ہے تو اس کی عزت کوئی نہیں ہوتی, جب مر جاتا ہے پھر وہ بڑا اچھا لگتا ہے, وہ ساریاں گلاں یاد آندی کہ نہ چنگا سی تہاڈا چاچا, بڑا ہی سلوک سی ساڈا, ہے نا. اور کئی دفعہ کوئی اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن جب وہ بیوی نہیں رہتی زمین پہ تو پھر اس کو یاد کر کر کے روتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا, ان کو شوگر ہو گئی, ان کو بیماریاں لگ گئیں اور وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکتے, کیونکہ جب وہ زندہ تھی انہوں نے اس کا کچھ خیال نہ کیا, چونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی, انہیں پتا نہیں تھا, ان کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی. پہلی چیز ہم نے سیکھی ہے کہ اگر ہم شادی شدہ نہیں ہیں, شادی سے پہلے عنوان ہے اس کا, شادی سے پہلے ہم نے توبہ کرنی. دوسری چیز, شادی سے پہلے ہم نے ذمہ داریاں اٹھانا شروع کرنی, تاکہ جب ہمارے پہ بڑی ذمہ داری آئے تو ہم اس کو اٹھا سکیں. نوجوانوں کو کام کرنا چاہیے شادی سے پہلے. بہت سے ہماری ایسی فیملیز بھی ہیں جو بچے نو کوئی کام نہیں لگتا تو بیاہ کر دیں گے, وہ کہتے ہیں آپ ہی کل لگ جائے گی نوکری. جب اس کو نوکری نہیں ملی تو اس کی شادی آپ کیسے سوچتے ہیں کامیاب ہوگی؟ وہ پریشانی کا سبب ہوگا. اس کی بیوی اس سے کچھ بھی مانگتی ہو, کہے گا ٹھہر جا میں امی کو تھوڑا خرچہ مانگا, کیونکہ وہ خود تو کماتا نہیں. آج ہمارے ایک یہ بھی ٹرینڈ نوجوانوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سٹاف نرس ہوئے کڑی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کوئی کام نہیں کرتا اور اس کے ذہن میں خیال ہے کہ میں موٹر سائیکل بھی سوریاں کو بھی مانگ لاں گا, وہ چھڈ آواں کراں گا تے لے آواں کراں, میں ویلا پھردا رہاں گا, وہ ڈیوٹی کرتی رہے گی تو وہ سیلری ودتی رہے گی تو ساڈا گھر کڈا سونا بنیا رہے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی عزت کی لائف نہیں.
جب وہ اپنے سسرال میں جائے گا تو اس کو جگہ جگہ سے باتیں سننے کو ملیں گی کہ یار تو اپنی بیوی کی کمائی کھا رہے ہیں. تو نوجوانوں کو ذمہ داری سے پہلے کام کرنا چاہیے. انہیں چھوٹی عمر ہی سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ میں نے آگے جا کے اپنا گھر بنانا ہے. میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ چڑیا جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس سے پہلے کہ وہ انڈے دے وہ پہلے گھونسلہ بناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے جی؟ کبھی آپ چڑیا کے انڈے فرش کے اوپر پڑے ہوئے نہیں دیکھیں گے، سڑک کے اوپر بکھرے ہوئے نہیں دیکھیں گے. وہ پہلے گھونسلہ بناتی، جہاں کہیں بھی اس کو موقع ملے وہ تنکے لے کر آتی ہے، تنکے لاتی ہے، اس میں وہ انڈے دیتی ہے. ایک چھوٹے سے پرندے کو اتنی سمجھ ہے، لیکن اتنے بڑے انسان کو اس کی سمجھ نہیں کہ میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو فورس کر رہا ہوں کہ میرا بیاہ کرو، لیکن کامتے میں کوئی کردہ نہیں. میرے لیے ضروری ہے کہ میں کام کروں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں ذمہ داری اٹھاؤں، اور بیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کا کام کاج سیکھیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک بیٹی کو ایک نئے گھر میں جا کے سیٹل ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سگڑ ہونا. وہ گھر کو سنبھالتی کیسے ہے، اس کو کھانا بنانا آتا ہے، اس کو کپڑے دھونے آتے ہیں، اس کو مہمان کی آؤ بھگت کرنی آتی ہے، بڑوں کی عزت کرنی آتی ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا آتا ہے، وہ رشتوں کو سمجھتی ہے، اس کو رشتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا آج ہماری بیٹیاں اتنی بالغ ہیں؟ نہیں ہیں. ہماری بیٹی تو آج سیدھے منہ سے اپنی ماں سے بات نہیں کرتی، تو وہ اپنی ساس کی کیسے سنے گی جا کر؟ تو ہم نے یہ چیز شادی سے پہلے سیکھنی ہے کہ اگر میں اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہی تو میں اپنی ساس کی کیسے عزت کر پاؤں. اس کو گھر کا سارا کام آنا چاہیے. اگر وہ کوئی جاب بھی کر رہی ہے تو چلو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ جہاں سے بچیاں باؤنس ہو کے واپس آتی ہیں وہ یہ کہ انہیں گھر گرہستی کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ ماں کہتی پتر بس تو پڑھی جا. میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں، ماں کہتی پتر روٹیاں بھی میں ہی پکا لاں گی، ہانڈی بھی میں ہی پکا لاں گی، سارے کام میں کر لوں گی، بس تو پڑھی جا. وہ بچی پڑھی جاتی، وہ بعد وہ شادی دی عمر ہو جاتی، جب اتنے جاتی نہ تو روٹی پکتی، نہ تو ہانڈی پکتی، نہ کوئی چاہ پکتی، نہ تو کوئی آنڈا ابلتا. وہ ساس کہتی تو کتوں آئی ہے بھائی؟ پھر اس کو اپنی ساس کی باتیں بری لگتی ہیں، کیونکہ ساس جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہتی، وہ اس کی ماں کو کہتی ہے تیری ماں نے تینوں کی سکھایا. تو وہ بچی کیا کرتی ہے؟ وہ اپنی ماں کے لیے بھی انسلٹ کا سبب بنی اور وہ اپنے خاندان کے لیے بھی انسلٹ کا سبب بنی. شادی سے پہلے یہ کام شادی سے پہلے کرنے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بطور بیٹی میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، بطور بیٹا میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی. کیا میں نجات یافتہ ہوں؟ جب میری شادی ہو جائے گی تو کیا میں اس بھید کو جانتی ہوں؟ میں اس بھید کو جانتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے کیا ہے اور میرا شوہر میرے لیے کیا ہے. اور کیا میں اس قابل ہوں کہ شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو کوئی اچھے کپڑے لے کے دے سکوں؟ کیا میں اپنی بیوی کو اچھا کھانا کھلا سکوں؟ کیا میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں؟ ایک بڑی اہم چیز ہے. اگر کوئی نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میرا باپ بڑی اچھی نوکری کرتا ہے اور میں اس کی بیس پہ ہی شادی کر لوں، تو یہ اس کا گمان ہے کہ اس کی شادی کامیاب ہو جائے گی. اس کی شادی کامیاب نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور سب سے زیادہ نقصان وہ اپنی اولاد کا کرے گا، کیونکہ اسے کام کرنے کی عادت نہیں. میں بہت سے ایسے نوجوانوں سے ملا ہوں جن کے بچے بھی ہو چکے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں لیکن انہوں کام کوئی نہیں مل رہے. وہ یہ دعائیں کرواتا پھر رہا. اور دعائیں کیوں کروا رہا ہے کہ اس کو جو بھی جاب ملتی ہے وہ اس کے ناک پہ چڑھتی ہی نہیں. وہ کہتا جی مینوں پسند نہیں آئی. وہ کام بڑا کروا رہے ہو. میں کہا کام کرنے دے پیسے ملتے ہیں، کام کرنے کے تو پیسے ملتے ہیں. وہ کہا اس کو عادت ہی نہیں ہوتی کام کرنے کی. تو اس کی بیوی پھر مجبوراً لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے. تو اگر کوئی نوجوان خداوند میں نہیں ہے تو وہ نشہ باز ہو سکتا ہے، وہ نشے میں زندگی گزارے گا. ایک نشئی کی کامیاب شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے. نشئی کی شادی کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے دکھ کا سبب ہوگا اور بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی. آج ہم نے دیکھا کہ عدالتوں میں کیس لگے ہوئے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں جی اسی نشئی سانوں تے پتہ نہیں سی منڈا نشہ کردا، اسی کیوں اپنی کڑی انہوں اتنے چھڈیے کہ اپنی زندگی اپنی بیٹی دی برباد کر لی. اسی انہوں اپنے گھر بلا لیا، جی اتنے سکون نال روٹی تے کھا رہی، عزت نال بیٹھی ہوئی ہے، اتنے تے ماردا سی انہوں، کام بھی وہ کردی سی گھر دا سارا. تو اس کا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے ہماری پریپریشن کوئی نہیں ہے فیملیز کی، اور شادی کے لیے وہ تیار ہیں، شادی کرنے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ شادی کامیابی سے آگے نہیں بڑھتی بلکہ وہ رک جاتی ہے، ایک جگہ پر جیم ہو جاتی ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے، خداوند کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور اچھے روزگار کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے. اور محنتی کا ہاتھ لکھا دولت مند بناتا ہے. جو شخص محنتی ہے نا جی اس کی بڑی بلے بلے، اس کو کہیں نہ کہیں کام مل جاتا ہے. ہمارے بزرگ لوگ کہتے تھے جنہیں کام کرنا ہے نا انہوں کام لب جاتا ہے، تے جنہیں ہڈرامی کرنی ہوئے وہ کہنا جی باہر بڑی نیری چلن ڈئی، امی جی میں کل ہی انٹرویو دین جاواں گا، اونی دیر کوئی اور اتنے کھلو جانا. سست بچہ، نکارا بچہ، ہڈ حرام بچہ، وہ سودا لینے بھی جائے تو وہ 100 باتیں سناتا ماں کو اور بہنوں کو کہ تسی ایک باری چینی مینوں دسی سی تے دودھ نہیں سی دسیا، دودھ بھی مینوں ادوں ہی دس دینا سی، میں چینی لین گیا دوبارہ پھیرا مینوں پی گیا. مطلب وہ بڑبڑا رہا ہے، بول رہا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا کام کرنا بھی بہت مشکل کی بات. تو کام اس نے کہاں کرنا؟ ٹھیک ہے. اور ماں باپ سوچ رہے ہمارا بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، شادی کی عمر آ گئی، کی کریے، پریشان ہے. لیکن بچہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا.
کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان ہے، میں بھی کوئی ہاتھ پتلا مار لا، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھائی نہیں کی تو پھر چلو کوئی محنت مزدوری کا ہی کام کرنا ہے، تو جی پھر بوس تے نہیں بننا۔ جب پڑھائی نہیں کی تو پھر آپ نے خود سلیکشن کیا کہ بھی میں ہوں مزدور بننا، تو پھر مزدوری کو اپنا لو، پھر مزدوری کرو۔ ہر قسم کی مزدوری ہے، اینٹیں اٹھانے کی مزدوری ہے، رکشہ چلانے کی مزدوری ہے، سفیدیاں کرنے کی مزدوری ہے، بھٹی کے آگے کھڑے ہونے کی مزدوری ہے، اٹا بنا دی مزدوری، ہر طرح کی مزدوری ہے، کھیریاں دی ریڑھی لا لو، یہ بھی مزدوری ہے جو بھی لوگ دیہڑی کٹ دیں، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں نے پھٹے لائے نے دکانوں کے اگے، نالا پانی بیچ کے پراندے بیچ کے جناب موزے بیچ کے اپنی دیہڑی کٹ، مطلب اس کو جو آتا وہ کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز خداوند میں ہونا بہت ضروری ہے اگر کامیاب شادی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے، معاشی طور پر وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ پتر وہ تینوں 10,000 سیلری دے رہے ہیں، خبردار اتنے نہ جائیں، میں مر گیا۔ یہ ایک غلط طریقہ کار جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بچے کو چھوٹی نوکری ملی ہے، وہ بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کی عمر بھی چھوٹی ہے، اسے کم سیلری والی ہی نوکری ملنی ہے شروع میں، اس کو کرنے تو دیں، اسے دنیا میں جانے تو دیں، اسے ایکسپیرینس تو لائف کا لینے دیں۔ جیسے جیسے اس کا ایکسپیرینس بڑھے گا، ہو سکتا ہے اسی جگہ پہ اس کی سیلری بڑھ جائے، یا اسے کسی نئے آفس میں جاب مل جائے، اس کی سیلری بڑھ جائے۔ ایک بھائی مجھے کہتا سر جی میرے بچے نو 12,000 کی سیلری مل رہی سی، میں آدھے کہا تو نہیں جانا، میں کہا تسی وہ تو پھڑ کے بیڑا گرک کر رہے ہو، کیوں نہیں اس نے جانا؟ اس کو بھیجیں تاکہ وہ آوارہ لڑکوں میں نہ پھرے، اس کے اندر پیسہ کمانے کی جستجو اور لگن پیدا ہو جائے، تاکہ اسے پتا چلے کہ میں نے پیسے لا کے اپنی ماں کو دینے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کو باقاعدگی کے ساتھ چرچ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ کلیسیا بڑی چیز ہے، کلیسیا کو آج تک کلیسیا نے خود بھی نہیں سمجھا کہ ہم کیا ہیں۔ کلیسیا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، جہاں پر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں پر لوگوں کو سدھایا جاتا ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم سے سنوارا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، ان کی آبیاری کی جاتی ہے، ان کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ تم انسان ہو، جیسے زبور میں ہم گاتے ہیں نہ ہو کوڑیاں خچراں مانگ تو تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا۔ ان کو یہ بتایا جاتا بھائی تم انسان ہو، بے جا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تم انسان ہو، دوسروں سے حسد کیوں کر رہے ہو؟ تم انسان ہو، دوسروں کے ساتھ جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں خدا نے اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو جانو، اپنے آپ کو سمجھو کہ تم مسیح یسوع میں کیا ہو۔ تو جب کوئی شخص کلیسیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ برکات جو خدا نے کلیسیا میں رکھی ہیں وہ ان کو حاصل کرتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہے، کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے، مسیح اس کا سر ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہم اعضاء ہیں۔ تو جب ہم چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں چرچ نہیں آتے، وہ چرچ سے باہر ہیں، ان کی مائیں آ رہی ہیں، ان کے والدین آ رہے ہیں، اور ان کی شادی شدہ بھابھی آ رہی ہے یا بڑا بھائی آ رہا ہے، وہ بچے نہیں آ رہے۔ آپ ان سے پوچھیں او جی اس کا سیمیسٹر چل رہا ہے، اچھا۔ دوسری سے پوچھا او جی وہ رات میں لیٹ بڑے آئے سن پارٹی تو سالگرہ سی نا بچے ہیں، تو پھر اتنے چلے گئے، پھر رات لیٹ ہو گئے، تو پھر وہ آئے نہیں۔ بہانے ہیں نوجوانوں کے۔ لیکن یہ نوجوان جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی زندگی خداوند کو دیں، یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور یہ خدا کے گھر میں آ کر خدا کا کلام سیکھیں۔ جب ہمارے اندر خدا کا کلام نہیں ہوگا تو ہم ان باتوں کے پیچھے لگ جائیں گے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہم بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ شادی شدہ لائف کے اندر شیطان بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ بیوی چھوٹی جی کو گل کر دے، بندے نو بڑی زہر لگتی، بہت بری لگتی، اینے کیوں کہتا ہے سب دے سامنے، اور اگر شوہر کچھ کہہ دے تو بیوی کو بری لگتی۔ ایسے ٹائم پہ شیطان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیری عزت نہیں کر دی، اینے تیری ماں دے سامنے تیری انسلٹ کی تھی۔ شیطان گفتگو کرنی شروع کر دیتا۔ اگر وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتا تو وہ کیا کرے گا جی؟ وہ مارے گا انہوں، اس کو گالیاں نکالے گا، اس کے گھر چلا جائے گا اس کو لے کے، اور اس کی جا کے شکایتیں لگائے گا کہ تہاڈی کڑی نے اجے کیتا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا بڑھے گا۔ لیکن اگر وہ خداوند میں ہوگا وہ برداشت کرے گا، وہ ایک اچھا موقع ڈھونڈے گا، اور وہ اپنی بیوی کو کہے گا کہ کرما لیے انج نہیں گل کری دی، گل تیری ٹھیک سی لیکن تیرا طریقہ ٹھیک نہیں سی، ہے نا؟ خدا میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی شادی کو چلانا چاہتے ہیں تو خداوند میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لڑکی جو ایک انجان گھر سے چل کر آئی ہے، اس کو آپ کے ریتی رواجوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس نے وہاں پہ جگہ بنانی ہوتی ہے، اور اگر وہ خداوند میں نہیں ہے تو جگہ نہیں بنا سکتی، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے کیونکہ وہ خداوند میں نہیں ہوتی۔ جب اس کے پیر نہیں ٹکتے تو وہ بھج جاتی چھاپر پھڑ کے۔ میں امی نو ذرا مل کے آئی، وہ بعد آندی نہیں، وہ پتہ لگتا کیس لگ گیا ہے، کیونکہ وہ خداوند میں نہیں ہے، اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ خدا نے مجھے گھر والی بنایا ہے، خدا نے مجھے شوہر دیا ہے، خدا نے مجھے خاندان بخشا ہے، خدا نے مجھ پر کرم کی نظر کی ہے کہ خدا نے ایک بلیسنگ کے طور پر یہ نئی فیملی مجھے دی ہے، میں نے اس میں جگہ بنانا ہے۔ اور میں ہمیشہ بیٹیوں کو یہ بات سکھاتا ہوں، نوجوانوں کو بھی بات بتاتا ہوں، آپ جب بھی کسی گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ساس ملے گی، کئیوں کی نہیں ہوتی، زیادہ تر کی ہوتی ہے،
सास बुरी चीज नहीं होती, सास बहुत अच्छी होती है। मैं हमेशा बात बताता हूं, सास बुरी नहीं होती, लेकिन सास को डील करने का अगर तरीका गलत है तो फिर वो बुरी हो जाएगी। ठीक है, सास को अपनी सहेली बनाए, जाते साथ ही साथ तो पहले सास नूं फड़ो, अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करें। अम्मी जी मैं तुहानूं चाह बना के दियां, ਉਹਦੇ कोल बह जाओ। सिर्फ ये नहीं कि उसको चाय बना के देनी है और बस भाई ठीक है चाह बना के देती, रोटी देती तो मैं अपने कमरे चली जावां तो उत्ते लगी ना अपनी अम्मी नाल, हाँ जी अम्मी जी की पकाया जे, हाँ जी अम्मी जी की होया, वो दे आई मैं रोटी उन्होंने, दे आई मैं चाह उन्होंने। ये कोई तरीका नहीं। अब सब बैठे, अम्मी जी कुछ अपने बारे च दसो, अपनी जवानी के बारे दसो, तुसीं जवान सो, तुसीं भैन तुहाडीआं भैणां किहो जिहियां सन, तुहाडे भाई किहो जिहे सन। उसके सब बैठ जाए, उसको बड़ा अच्छा लगेगा आपके साथ, वो कहेगा यार एंज ते कदी मेरियां धीआं नहीं मेरे नाल गल करदी, जिस तरह ये बेटी कर रही है वो आपको प्यार देगी। उसके लिए आपके दिल के अंदर एक मोहब्बत और जज्बा पैदा हो जाए और वो कहेगी कि ये बच्ची वाकई नसीबों वाली है, कर्मों वाली है जो हमारे घर आई है और वाकई ये खुदावंद में है। ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाती नहीं बल्कि मेरी दिलजोई भी करती। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग अकेले बैठे रहते हैं ज्यादातर, और जितने वो अकेले रहते हैं उतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतने ज्यादा गुस्सीले हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा आता है। फिर जेड़ा उन्होंने को बह जाता फिर उन्होंने इंज दियां सुणांदे ने, ऐ मेरी नूह नूं तू जानदी नहीं, ऐ मेरी तू पुत्तर नूं नहीं जान, जदों दा विआह होया ते मेरे गया हथों। इस किस्म की बातें करते क्यों? क्योंकि वाकई उन्हें वो अपने हाथ से जाता हुआ नजर आता। हालांकि जब वो बूढ़ी हो जाती है वो अपने हाथ से चाबियां देती है अपनी बहू, कहती कि पुत्र तू ए तेरा घर है, तू सामने। लेकिन वो उस चीज को जताए अपनी सास को कि अम्मी जी यह घर तुहाडा है, मेरा नहीं, मैं तो तुहाडी बच्ची हां, मैं तो आपकी छतर छाया में आई हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपकी फैमिली से मोहब्बत है। और तारीफ करें उनकी, उनसे सीखें, उनसे पूछें कि आपकी लाइफ के फेलियर्स क्या थे, किहड़ी चीज तुहानूं अम्मी जी बड़ी खुश कर देंदी है, किस गल तो तुसीं खुश हुंदे हो, किहड़ी हांडी तुहानूं पसंद है, आओ मिल के पकाने, तुसीं किंज पकांदे हो आलू गोभी, मैनूं जरा दसो। कभी ऐसे कोई बहू करती है? नहीं। वो आ गया अपनी मां दा दस रही हुंदी, ला लो नहीं नहीं इंज नहीं गोभी पानी नहीं, कटो कटो है तो खराब हो जानी है, तुहानूं मैं दसनी। तो सस फिर उन्होंने चंगा समझेगी, वो कहेगी ये पिछों ही बड़ी तेर हो सस फिर कहती तेन मैं दस नहीं, वो लड़ाई झगड़ा बन जाता। आप एक नई जगह पे गए हैं, उसने अपने बच्चों को बचपन से खाना खिलाया और उसके बच्चों का टेस्ट डेवलप है अपनी मां के हाथ का। कभी कभी आप मोहब्बत से अम्मी जी अज मैं एक नवा तरीका इस्तेमाल करनी है, वेखने किंज बनती। आप उससे ये ना कहें कि मैं वेखो हुण किंज बनानी, आप उसे कहें कि अम्मी जी एक नवा तरीका मैं टीवी तो वेख्या, वो जरा इस तरह बनाने किंज बनती अंडी, और वो आपको इजाजत देगी कि हाँ पुत्र बना। लेकिन अगर आप ये कहेंगे यार तुहानूं मैं हुण दसन लगी हाँ ऐ हुण इंज बनानी है, वो कहेगी अच्छा, और फिर अपने बेटे को पकड़ लेगी कि भी है कि इस तरह की कुड़ी तू समझाता नहीं है। तो आप जिस नए घर में जा रही हैं आपने वहां पर डिवीजन नहीं बनानी बेटा, आपने वहां पर यूनिटी क्रिएट करनी है। अगर उनमें यूनिटी नहीं है तो आपके जाने से वहां पर यूनिटी बननी चाहिए। आमीन। आप दुआ करके यहां से जाएं, हम आपको दुआ करके यहां से रुखसत कर दें, और हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे कि खुदावंद आपके लिए वहां पे आसानियां पैदा करे। आमीन। और वो बच्चियां जो खुदावंद में हैं वो जाके संभाल लेती हैं सारा घर, जो खुदावंद में नहीं होती वो बर्दाश्त नहीं करती और वो वापस आ जाती हैं, और वो अपने माँ बाप के लिए डबल दुख का बाइस बन जाती हैं। हमने तो बड़े चाव के साथ, बड़ा पैसा लगा के, बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बेटी को ब्याह था, ये बच्ची वापस आ गई है, वो जी की करिए जी, बड़ी परेशानी बनी। पहली चीज क्या है? खुदावंद में होना। दूसरी चीज क्या है कि रोजगार का होना नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी फैमिलीज को संभाल सकें, और बच्चियों के लिए जरूरी है कि घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों को निभाना उन्हें आता हो। और तीसरी चीज कलीसिया का हिस्सा होना। जब बहुत छोटा था मैं, जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बुजुर्गों में बैठता था, आप बिलीव करें। वो मेरी माँ कहती पुत्र तेनों की उन्होंने दी गल्लां समझ आंदियां, तू अड्डे अड्डे बुजुर्गों च बैठा है। मैं सुनता था उनकी बातें, वो घर गृहस्थी की बातें करते थे, फलाने की नूंह आ गई है लड़के, उन्होंने घर भेजना, कल उत्थे जाना है सारे, वो जो बातें करते थे मैं सुनता था। आज तक मुझे वो बातें याद है। और खुदा का शुक्र है कि जब से मेरी शादी हुई है 12 साल हमारे बेहतरीन गुजरे। मैं तैयार था, मेरी बीवी भी तैयार थी, उसको भी खुदा के कलाम का पता था, लेकिन जो भी चीजें हमारे अंदर मिसमैनेजमेंट पैदा करती थी, ऐसा नहीं था कि हमारे दरमियान कभी कोई बात होती नहीं। मैं भी नहीं था दसना चाहता कि जी साढ़े दरमियान तो कोई गल नहीं जो होती है, लेकिन हम उसको मैनेज कर लेते। लिखा तुम्हारी खफगी शाम तक दूर होनी चाहिए, वो खत्म हो जाए, सूरज ढलने से पहले आप सुलह कर लें। लड़ाई तो ऐसी खैर होती नहीं, लेकिन मियाँ बीवी में तू मैं कभी हो जाती है, लेकिन आपको उसे मैनेज करना आना चाहिए। और ये उसी वक्त होगा जब आप खुदावंद में हो, शादी से पहले। ठीक है जी, ये सारी बातें शादी से पहले की हैं। अगर आप खुदावंद में मजबूत हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानते हैं, तो जो नई जिम्मेदारियां शादी के वक्त आप पर पड़ेंगी, शादी के बाद आप उसको निभाने के अहल होंगे, लड़की भी और लड़का भी, और उसकी फैमिली को भी इस चीज का पता होगा कि जी हमारी बेटी जो है वो सारा काम संभाल लेगी।
اور لڑکے کے ماں باپ کو بھی پتا ہو, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب رشتہ لگتا ہے لڑکا کردہ کچھ نہ ہوئے تو ماں پیو گول مول جواب دیں دے کی کردہ جی منڈا, وہ بس یہ ہے پچھلے مہینے نوکری چھوٹی جبکہ 2 سال سے ویلا ہوتا ہو, اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں کام کیتا ہی نہیں ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں پچھلے مہینے چھٹی نوکری. اور پھر جب لڑکی گھر بیاہ کے آ جاتی ہے انہوں پتہ لگتا ہے کہ کام ہی کوئی نہیں کرتا, وہ گھر جا کے دس دیے کتنے بیاہ آتا ہے تو کرتا ہی کچھ نہیں. تو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے, محنت کریں, اور جب آپ محنت کریں گے خدا اس میں اپنی برکت کو شامل کرے. اور چوتھی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لڑکے کو اور لڑکی کو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانا چاہیے. اپنی فیملی کے ساتھ, جو بیٹی ہے اس کو اپنی ماں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی پھوپھیوں کے ساتھ, اپنی چاچیوں کے ساتھ بڑے سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر وہ اپنے گھر میں سلوک کے ساتھ نہیں رہ رہی اور وہ لڑکا اپنے گھر میں سلوک کے ساتھ نہیں رہ رہا تو وہ کس طرح دوسروں کی عزت کرے؟ گھر سے ہی پریکٹس کر لیں. آپ کو پتا ہے جب جاتی جولیت کو مارنے کے لیے گیا تھا داؤد, تو ساؤل بادشاہ کے سامنے جب وہ اس کے محل میں حاضر ہوا تو ایک بڑی کمال کی بات اس نے وہاں پہ کی. اس نے کہا کہ وہ تو بچپن سے ہی جنگی مرد ہے. ساؤل نے کہا تو کیسے اس کو مارے گا, تو ایک نوجوان سا لڑکا ہے, اتنا ٹرینڈ بھی نہیں مجھے لگ رہا. اس نے کہا میں نے ریچھ کو بھی مارا ہے, میں نے شیر کو بھی مارا. جب وہ میری بھیڑ اٹھا گیا, وہ گھروں ہی ٹرینڈ سی, گھر سے اس کی ٹریننگ سٹرونگ تھی, اس کو پتا تھا کہ میں کیا ہوں, میں شیر سے بھی لڑ سکتا ہوں, میں ریچھ سے بھی لڑ سکتا ہوں. اس نے کہا اس نامختون کی طاقت زیادہ سے زیادہ ریچھ کی طرح ہوگی یا شیر کی طرح ہوگی, میں نے دونوں کو مارا ہے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. آج کانفیڈنس کے اندر تھا. میرے عزیزو, وہ بیٹا جو کبھی اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا, وہ کیسے یہ تصور کر رہا ہے کہ اس کی بیوی آ کے اس کی ماں کی عزت کرے گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا بچے آج کتنی بدتمیزی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, زبان درازی کرتے ہیں. تو ایک نوجوان مجھے اکیلے میں ملا کے کہتا بھائی صاحب میں بڑا پریشان ہوں, شادی تو سر ہو گئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا سب کچھ ہے, لیکن میری بیوی جو ہے نا وہ میری عزت نہیں کرتی, میرے ماں باپ کی بڑے برے طریقے سے بولتی میری ماں سے. تو میں کہا بیٹا اے تیرا ہی اثر ہے, خربوزہ خربوزے نو ویکھ کے رنگ پھاڑ رہا ہے. میں کہا جس طرح تو اپنی ماں سے بولتا ہے, جس طرح تو اپنی باپ سے کلام کرتا ہے, تیری بیوی دیکھ رہی کہ اچھا بھی میرا بندہ جڑا انہوں دا سکا پتر ہے وہ نہیں عزت کرن ڈیا, تو مینوں کی لوڑ پئی عزت کرن. اگر کوئی خدا میں ہوگی تو وہ اس کو منع کرے گی اپنے شوہر کو, لیکن اگر خدا میں کوئی نہیں ہوگی تو اس سے زیادہ بدتمیزی کرے گی. اگر آپ اپنے ماں باپ کے تابع دار ہیں تو آپ کی بیوی جو آ رہی ہے یا آپ کا جو شوہر آ رہا ہے وہ جلدی آپ کے ماں باپ کی بے عزتی کرنے میں پہل نہیں کرے گا, وہ تھوڑا پیچھے ہو جائے گا, وہ تھوڑی پیچھے ہو جائے گی, کہے گی میرا بندہ تو عزت کرتا ہے, میں اپنی ساس نوں کیویں انج کہوں. لیکن آج ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے, اسی لیے جب وہ دوسرے گھروں کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں تو پھر انہیں عزت ملتی بھی نہیں آگے. جو کچھ ہم بوتے ہیں ہمیں اس کی فصل تو کاٹنی ہے. اگر آپ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیسے کوئی اچھے خوش اخلاقی سے بات کرے گا؟ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے ملے گا. اگر آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں دوسروں کی تو آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی. جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ, یہ خداوند کی تعلیم. تو شادی سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے, ان چیزوں کو ہم نے اپنی لائف میں رکھنا ہے. اگر ہم اس میں کامیاب نہیں تھے, ہم اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے ہی بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے, تو پھر ہمیں آج سے ہی شروع کرنا چاہیے. ایک بڑی زبردست بات مجھے یاد آئی, بڑی پرانی. کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے گھر سے دور چلا گیا اور وہ کچھ ایسے لوگوں میں رہنے لگا, پڑھا لکھا نہیں تھا, کچھ ایسے لوگوں میں رہنے لگا جہاں پہ جہالت تھی, گالیاں نکالنے والے لوگ تھے, لڑنے والے تھے, نشہ باز تھے. اس کو وہاں پر رہ کر گالیاں نکالنے کی عادت پڑ گئی اور بڑی غلیظ گالیاں نکالتا. تو اس کے باپ کو گالیوں سے چڑ تھی, تو اس نے کہا یار میں 2 سال دے بعد گھر چلنا تے میں تے گل گل تے گال کاٹنا, میں تو بات بات پہ گالی نکالتا ہوں, تو میرے باپ نے تمہیں گھر سے نکال دینا. تو اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جو بزرگ تھا تھوڑا, اس نے کہا یار تو ایک کام کر کہ جب تو ان بھینسوں کو لے کے جاتا ہے نا باہر پانی پلانے کے لیے یا ان کو ڈیل کرنے کے لیے, گھاس کھلانے کے لے کے جاتا ہے, تو ان کے نام رکھ لے بھینسوں کے, تو انہوں باجی باجی کہہ کے بلایا کر, باجی بھین چل میری بھین اگے چل اگے, مطلب عادت اپنی بدل. اور اس نے ان بھینسوں کے نام رکھ لی. وہ 4-5 بھینسیں تھیں, ان کا کام وہ کرتا تھا, جس حویلی میں وہ ملازم تھا, وہ ان بھینسوں کے نام رکھ لی اور بڑے ادب و احترام سے پیار محبت سے ان سے بات کرنے لگا. اور 3-4 مہینے کے اندر اس کی گالیوں کی عادت ختم ہو گئی. اور پھر جب وہ اپنے گھر گیا تو اس نے بڑے ادب و احترام سے بات کیا تھا. پیو کہندا پتر تو تے ایڈا ادب والا نہیں سا, تو تے پہلے تم ہی زیادہ ادب والا ہو کے آیا, خدا تینوں برکت دے بیٹا. ہم اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں, عادتیں ہمارے کنٹرول میں ہیں, ہم اپنے آپ کو عادتوں کے حوالے نہ کر دیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو عادتوں کے حوالے کر دیتے ہیں, کی کہہ رہا ہے میرا غصہ بڑا پیڑا ہے, مینوں غصہ آ جائے نا تو پھر میں نہیں چھڈ دی کسی نے. یہ کیا ہے؟ آپ اپنی عادت کے غلام ہیں, آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں. لکھا غصہ تو کرو پر گناہ نہ کرو. ہم گناہ کر جاتے ہیں کیونکہ ہم غصے کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ تباہی پھیلا دیتا پورے گھر میں. غصہ ایک اچھی چیز ہے, غصہ بری چیز نہیں, لیکن اگر وہ لمٹ میں کیا جائے اور کسی طریقے سے کیا جائے. جب باپ بچے کو ڈانٹتا ہے تو وہ غصہ ہی کر رہا ہوتا ہے,
لیکن جب وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، مار کٹائی پہ اتر آتا ہے، جوان بچوں کو مار رہا ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو جائے۔ بچوں کو سمجھانا سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کو سمجھانا، شوہر کو سمجھانا، یہ میاں بیوی کا دونوں کا ایک تعلق ہے، ان کو چاہیے وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں، لیکن غصے سے نہیں، ادب سے، احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بچے شادی شدہ نہیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کریں، وہ آگے عزت پائیں گے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی عزت کرنا شروع کریں، وہ آگے عزت پائیں گے۔ لیکن اگر ہم جوانی کے ایام میں بدتمیز ہیں اور ہر بندہ پیچھے ہو رہا ہمیں دیکھ کے کہ یار بچے تو ذرا پیچھے ہی رہنا، بڑا منہ پھٹ ہے، بڑا بدتمیز ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک ہم اپنے علاقے کے اندر بدنام ہوں گے، اپنے گھر کے اندر بدنام ہوں گے، اور پھر کوئی اتنی گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ اس کڑی نو تسی اپنے گھر لے جاؤ، بڑی ہی کرما لی۔ وہ کہتا ہے ایسی بیٹی کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں بھرتا، وہ کہتا نا باجی تسی دسو کہ ایویں دا خاندان ہے، کہندی بس باجی اپنے بھروسے ہی کر لو، کیونکہ وہ بچی کو جانتے ہیں، وہ لڑکے کو جانتے ہیں کہ کیسا، کہندے باجی ویکھو تسی آپ ہی، اسی نہیں تانوں کہندے، اسی کوئی گارنٹی نہیں دیندے۔ لیکن جس بچی کو ہم جانتے ہیں، جس بچے کو جانتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی اکھا میٹ کے کرو، اسی اس بچے نو جاننے ہیں، بچپن تو ساڑھے ہتھاں چ پلیا جی، فخر سے بتاتے ہیں۔ تو ہم نے فخر کا باعث بننا ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بننا ہے، ہم نے کلیسیا کے لیے فخر کا باعث بننا ہے۔ وہ بیٹیاں جو کوائر کی ہیں، وہ بیٹیاں جو خدمت گزاری کا کام کر رہی ہیں، وہ بیٹے جو طبلے بجا رہے ہیں، جو باجے بجا رہے ہیں، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں سر جی تسی یہ سکھایا اتنے سالوں آپ نے کیا تربیت کی ہے، آپ نے کیا سکھایا؟ وہ بچے نہ ماں باپ کے تابع ہیں، نہ کلیسیا کے تابع ہیں، نہ وہ پاسٹر کو کچھ عزت دیتے ہیں، صرف سلام پادری صاحب، سلام امی جی، ایتھے تک گل نہ رکھو، اگے ٹرو، ان کی باتوں کو بھی مانیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ شادی سے پہلے میں بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں کافی ہیں۔ جو نوجوان شادی شدہ نہیں ہیں اور جو اب بھی شادی شدہ ہیں، اگر وہ خدا کے پاس نہیں ہے تو وہ خدا کے پاس آ جائیں، ان کی شادی بالکل ٹرانسفارم ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی، ان کی ازدواجی زندگی کے اندر خدا اپنی برکت کو لے آئے گا، کیونکہ جس رشتے کے اندر خدا ہے وہ رشتہ کامیابی سے آگے بڑھتا ہے، جس رشتے میں خدا نہیں ہے وہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ رک جائے گا، اس میں جگہ جگہ پہ جوڑ لگانے پڑیں گے، اور جتنے زیادہ جوڑ لگ جاتے ہیں ڈور اتنی کمزور ہو جاتی ہے۔ جس ڈور کے اندر کم جوڑ لگے ہوئے ہیں وہ دیر تک آگے چلتی ہے۔ جو بسنت کے زمانے میں جو پیچے کرتے تھے پتنگاں اڑانے سے انہوں نے پتا سی جہاں جنیاں گنڈا لگیاں انہیں چھیتی بو جانا اس گڈی نے، کیونکہ وہ گٹھا جو ہے جو گرا آپ نے لگائی ہوتی پھنس جاتی جا کے دوسری ڈور کے ساتھ، اور دوسری ڈور اس پہ پھرتی ہے اور وہ آپ کی گڈی بو ہو جاتی۔ اسی طرح رشتوں میں بھی ہے، جن رشتوں میں زیادہ ناراضگیاں، بار بار صلح، بار بار ناراضگی، بار بار صلح، بار بار ناراضگی، اس کے اندر پھیکا پن آ جاتا ہے رشتوں میں۔ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کے رشتوں میں دراڑ نہ آئے، آپ ہر قیمت چکائیں اپنے رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے۔ رشتے جب پھل پھول جاتے ہیں تو یہ پھل دیتے ہیں، رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک وقت میں وہ پھل نہیں دے رہے ہوتے، ایک وقت میں آپ نے اس کو گوڈی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے میں بچیوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پہلے جا کے وہاں پہ ایک پودا لگانا ہے محبت کا، آپ نے اس کو برداشت کے ساتھ بڑھانا ہے، آپ نے اس کو آندھیوں سے بچانا ہے، نفرتوں سے بچانا ہے۔ ایک وقت میں وہ رشتہ جب آپ کا مضبوط ہو جائے گا، آپ کی جگہ بن جائے گی، وہ آپ کو سب جگہ پہ آگے کریں گے کہ اے ساڈی نوں اینو اگے کرو جی، اے کرے گی گل جی، فلانی رسم اے کرے گی جی۔ ہم نے اپنی عزت بنانی، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا، اگر یعقوب کا خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہماری عزت بڑھے گی، خواہ ہم لڑکے ہیں خواہ ہم لڑکیاں ہیں، ہم خداوند میں سرفراز کیے جائیں گے۔ تو کامیاب ازدواجی زندگی کے چند ایک بنیادی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ شادی سے پہلے ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے، شادی سے پہلے ہم نے ذمہ داری اٹھانی شروع کرنی ہے۔ جتنی زیادہ آپ ذمہ داریاں اٹھائیں گے آپ میچور ہوں گے، آپ کے اندر فیصلہ سازی آ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھا اتنی عمر کے ہو گئے ہیں، انہوں نے چار جی آ جان تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ روٹیاں کنیاں لیاؤں، چنگی بھلی عمر دا بندہ تندور تے کھلو کے حساب لا رہا کی کرا، چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن اس نے چونکہ فیصلہ کرنے کے بارے میں اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ جتنی زیادہ آپ ذمہ داری اٹھائیں گے گھر کی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اتنے مہمان آئے ہیں تو میں چول کتنے لے کے جانے، میں نے چکن کتنا لے کے جانا ہے، میں نے مسالے کتنے لے کے، پیاز کتنا لگے گا، ٹماٹر کتنے لگیں گے، گھی کتنا چاہیے، شادی آ رہی میں نے کس طرح سے مینج کرنا ہے، اس کو سب چیزوں کا پتا ہوگا، کیونکہ بچپن سے ہی وہ یہ کام کرتا آ رہا ہے، بچپن سے ہی وہ یہ کام کرتی آ رہی ہے، اور ان کو اس سب چیزوں کو مینج کرنا آتا ہے۔ جب ہم ذمہ داری اٹھانے سے گریز کرتے ہیں تو پھر ہم جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو ہم ان کو اٹھا نہیں پاتے۔ چرچ کے ساتھ جڑ جائیں، جو بچے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں میں انہیں ویلکم کرتا ہوں، آپ کلیسیا میں آئیں، آپ کلیسیا کے ساتھ مل کر دعا کریں، اور آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، آپ دعا میں وقت گزاریں، آپ اپنے پریئر چیمبر میں جائیں، اپنی کوٹری میں جائیں، اکیلے میں دعا کریں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اور جتنا کوالٹی ٹائم آپ خدا کے ساتھ گزاریں گے آپ کی لائف بھی اتنی کوالٹی ہوگی۔ آمین۔ آپ اتنی ہی بھرپور زندگی گزاریں گے، کیونکہ جتنا کوئی کوالٹی ٹائم خدا کے ساتھ گزارتا ہے اتنی ہی کوالٹی لائف وہ گزارتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اپنا مرتبہ بنائیں، اپنا نام بنائیں، اس سے خداوند کی بھی تعریف ہوتی ہے، اس سے خداوند کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ جب کوئی بچی کسی نئے گھر میں جاتی ہے اور اس کے طور اتوار دیکھتے ہیں تو وہ خدا کا شکر کرتے ہیں،
وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ساس بھی شکر کرتی ہے، سسر بھی جو ہے وہ شکر گزاری کرتا جی خدا نے بڑی اچھی دھی سان دیتی، سانو تے اپنی دھی مل گئی، اپنی دھی تے اسی ویاہ دی تے ایک لین دی۔ شکر گزاری کرتے ہیں، میں نے دیکھا ایسے بزرگوں کو دعائیں کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے، ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ اس بیٹی نے آ کے گھر کو سنبھال لیا۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ ہماری کلیسیا کے جتنے بچے ہیں، ہماری فیملیز کے جتنے بچے ہیں، وہ ان باتوں کو سیکھیں، وہ ان باتوں کو سمجھیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو آج کے اس دن کے لیے، آج کے اس دن کے لیے خداوند جو ہم نے تیرے حضور گزارا، اور شام کے اس وقت میں خداوند ہم اس خاندان کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہم شکر گزاری کی دعا کر رہے ہیں۔ خداوند ہم دل سے اس گھرانے کے لیے شکر گزار ہیں، اور آج کے اس پیغام کے لیے بھی شکر گزار ہیں، اور ان تمام دعاؤں کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہم نے شروع میں کی، مڈ میں کی، اس بیٹی کو دعائے خیر دی ہم نے، اور خداوند جس گھر میں جانا ہے ہم نے اس گھر کے لیے بھی برکت چاہی۔ خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ یہ شادی ایک ایسی شادی ہو جو خداوند لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے، کیونکہ جس شادی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ایکا ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، وہ شادی کو سب انجوائے کرتے ہیں۔ تو خداوند یہ شادی لڑائی جھگڑے سے پاک ہو، دونوں سائڈوں سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو، کسی بات پر کوئی تو میں نہ، پرسکون طریقے سے ساری رسومات اپنے پائے تکمیل تک پہنچے۔ اور خداوند جب یہ بیٹی اس گھر میں جائے تو خداوند تیرا پاک روح اس کے ساتھ، تیرے گارڈین اینجلز اس کے ساتھ، تیری مدد اس کے ساتھ، تیرے کلام کی حکمت، دانائی، فہم، قدرت اس کے ساتھ، تیرا مسا اس پر ہو۔ اور خداوند جب یہ جائے یہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، یہ خداوند اپنے شوہر کے دل پر راج کرے، اور خداوند اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی عزت کرے، یہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، وہ بچہ اس فیملی کے لیے اور یہ بیٹی اس گھرانے کے لیے فخر کا باعث ہو۔ ہم اس جوڑے کو پیش کی خداوند دعائے خیر دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے آسمان کو کھولنا اور کثرت کی برکت دینا، اور خداوند سب صحت سلامتی کے ساتھ رہیں، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اس شادی میں، سب کچھ A to Z ٹھیک ہو تاکہ ہم تیری تمجید اور تیری ستائش کریں۔ آج کی اس عبادت کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔